बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज विद सादिया अफजाल। नाजरीन, सानहा पेशावर के बाद जिस तरीके से रियासत पाकिस्तान ने मूव किया, हमें लग रहा था कि सियासी क़यादत की हद तक बहुत ज्यादा हमें इत्तेहाद की फजा नजर आ रही है। अस्करी क़यादत भी ऑन बोर्ड थी और तमाम जमातों की तरफ से दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसको जारी रखने का और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार भी किया गया। शुरू में तो तमाम चीजें ऐसे ही लग रहा था कि इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ पाएंगी। एपीसीज भी होती रही, गो के कुछ रिजर्वेशंस एक मामले पर यानी फौजी अदालतों के कयाम पर हमें नजर आई थी। बाद में उस पर भी तमाम लोग एग्री कर गए और अब पार्लियामेंट ने जब आर्मी एक्ट 1952 के अंदर और 21वीं आईनी तरमीम को मंजूर कर दिया है मुत्तफिका तौर पर, ऐसे में कुछ ऐसी जमातें जिन्होंने एब्सटेन किया वोटिंग से, पार्लियामेंट में नहीं आई, पार्लियामेंट का उस प्रोसेस का जो है वो हिस्सा नहीं बनी, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बार बार वजाहत से बता भी रहे हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इनडायरेक्टली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाया और उसके बाद थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो राब्ता कमेटी है उन्होंने कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मौलाना फजलुर रहमान साहब के और दीगर जो हमारी जमातें हैं मजहबी जो सियासत भी कर रही हैं जिसमें जमात इस्लामी भी सर फहरिस्त है, उन्हें जो इख्तलाफ हुआ वो लफ्ज मजहब और फिरके को इस मुसवदे का हिस्सा बनाने पर था और उनका मानना यह है, जो आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस तरह से जो तमाम दीगर दहशतगर्द हैं जो शायद इलाकाई बुनियादों पर या लसानी बुनियादों पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, उन्हें एक फरार का रास्ता देने की कोशिश की गई है। उनका मानना यह है कि हम मजहबी दहशतगर्दी पर एतराज नहीं कर रहे, जो लोग मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं उन पर भी इसी तरह से मुकदमे चलाने चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो दीगर चीजों की बुनियाद पर, जिस तरह उन्होंने हवाला दिया कि आईने पाकिस्तान में है कि अगर सूबाई या इलाकाई तासुब या नस्ली तासुब की बुनियाद पर कोई शख्स ऐसी कार्रवाई करता है तो उसको भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन करना था और थोड़ा प्रोग्राम आज उनकी वजह से डिले भी हुआ क्योंकि उनकी राब्ता कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद उन्होंने कराची में हमें 1-on-1 आज प्रोग्राम के लिए टाइम दे रखा था। हम उनका इंतजार भी करते रहे लेकिन अभी तक वो हमारे प्रोग्राम में नहीं आए हैं। लेकिन जो अभी मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो अभी सूरत हाल है, उस पर तज्जिया हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि आज जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, MQM को भी इनडायरेक्टली तनकीद का निशाना बनाया अजमल पहाड़ी और सौलत मिर्जा के नाम लेकर, उसके बाद आपको क्या लगता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो जवाबन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उससे ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? जो एक इत्तेहाद की फिजा थी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने की, उसमें लगता है कि आपको वो इत्तेहाद जो बना था, बहुत मजबूत बना था, वो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इत्तेहाद में दरारें तो नजर आ रही हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि हक बात कौन कर रहा है, सच्चाई पे कौन है, ताकि अवाम कम अज कम उसका साथ दें। पाकिस्तान आज दहशतगर्दी का शिकार है और दहशतगर्द का कोई मदद नहीं है। दहशतगर्द किसी भी शक्ल में हो सकता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सफों में छुपा हो सकता है, वो किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो सकता है, वो किसी मदरसे का स्टूडेंट हो सकता है। तो ये चीज जो है, जो हमने जैसे आइन में तरमीम पास की है जिसमें हमने स्पेसिफाई कर दिया कि मजहब या सेक्ट के नाम पे कोई अगर दहशतगर्दी करेगा तो मौलाना ठीक कह रहे हैं, इसमें बहुत सारे और दहशतगर्दों को फरार का रास्ता मिल गया। मेरा अपना अंदाजा है कि ये आर्मी के लिए भी ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन होगी, क्योंकि आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स जब आप इस्टेब्लिश करते हैं तो कौम को एक उम्मीद और तवक्को सी हो जाती है कि शायद अब दहशतगर्दी को खत्म करने का कोई रास्ता मिल गया। लेकिन दहशतगर्द तो मौजूद रहेंगे। आप सिर्फ एक दहशतगर्दों की एक किस्म या दो किस्मों को आप अगर एड्रेस करेंगे, उनको सजाएं देंगे, तो बाकी दहशतगर्द तो उसी तरह फिरते रहेंगे। और आपको पता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें कराची का अमन है। तो फिर इसमें एक जनरल साहब ये भी बताइएगा कि फिर ये समझा जाए कि ऑलरेडी जो जमातें इसके हक में वोटिंग कर चुकी हैं, जिन्होंने मुत्तफिका तौर पर इसको पार्लियामेंट से मंजूर कराया है, उनको ऑन बोर्ड ले लिया गया था ऑलरेडी इस मामले पर। जिस तरह से यकीन दहानियां कराई जा रही थी कि किसी सियासी कारकुन को इसकी जद में नहीं लाया जाएगा, मीडिया के लोग नहीं आएंगे, आम शहरी नहीं आएंगे,
تو پھر صرف مذہبی دہشت گردی کو ہی فوکس کیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے جو ان کے تحفظات ہیں وہ درست لگ رہے ہیں آپ کو, جو جماعت اسلامی کے یا جمعیت علماء اسلام کے؟ بالکل یہ تحفظات درست ہیں, کیونکہ دہشت گردی تو کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دہشت گرد کا عمل, اس کا عمل یہ ہے کہ وہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے, وہ جو بھی آپ کے افواج ہیں, افواج پاکستان, ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے. جب یہ چیزیں کوئی بھی شخص کرے گا, اگر وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی سب میں چھپا ہوا ہے اور کل پولیٹیکل پارٹی یہ کہے کہ یہ ہمارا پولیٹیکل ورکر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹرائل تو نہ ہوا. تو پھر آپ نے اپنے ملک میں تمام لوگوں کو ایک ہی سطح پہ نہیں رکھا. اس میں آپ کے کورٹ کو بھی اعتراض ہوگا. ابھی کسی نے چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں اس کے سے, تو میرا اپنا خیال ہے کہ سپریم کورٹ بھی جب دیکھے گا کہ یہ بڑا سلیکٹو سا قانون بنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ویسے ہی وہاں پہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. تو یہ آپ کو جو ڈیوائیڈ ہے یہ بڑھتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اگر کورٹس کا آپ نے ذکر کیا تو سپریم کورٹ نے, آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے ریمارکس میں یہ بات کہہ دی تھی پہلے ہی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے عسکری ونگز ہیں, تو کیا ہر جماعت کو آگے آ کر کوآپریٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ایسا ٹارگٹ کلر یا کوئی بھی کسی اس قسم کی کارروائی میں ملوث شخص پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی میں کیا تعاون نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو, ANP کا ہو, کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو؟ یہ حقیقتاً تو کرنا چاہیے. اگر وہ محب وطن لوگ ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ویسے ہی ان کو دہشت گرد یا جرائم پیشہ لوگوں کو اپنی صفوں میں جگہ نہیں دینی چاہیے. لیکن اگر کوئی ان کی صفوں میں سے نکل ہی آیا ہے ایسا جس نے کہ اس طرح کے جرم کیے ہیں یا اس طرح کے الزامات ہیں اس کے اوپر, تو پھر ان پارٹیوں کو اس کو اون نہیں کرنا چاہیے, ان کو نکال دینا چاہیے اپنی صفوں سے تاکہ وہ اپنے مقدمات بھگت سکیں. لیکن جب یہ آپ ان کو اس طرح کا تحفظ دیتے ہیں تو اس کا مطلب اس سے کچھ یوں نکلتا ہے کہ شاید پارٹیاں ان کی سرپرستی کر رہی ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے, ہمارے ملک کے امن کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے. اور یہ سارا کچھ جو میری بھگت سی لگتی ہے وہ غالباً اسی وجہ سے لگتی ہے کہ پارٹیوں نے اس معاملے میں جو نیگوسیشن کی ہیں حکومت میں, اس سے انہوں نے خاص طور پہ یہ 2 الفاظ دلوا کے تو باقی اپنی پارٹیوں کے دہشت گردوں کو اس میں بچانے کی کوشش کی ہے. لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کی اپنی کوشش بھی رائے گاں جائے گی, کیونکہ ملک میں پوری طرح امن آ نہیں سکے گا. ہمارے بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ مذہب کے نام پہ نہیں ہے, وہاں وہ بالکل صحیح ہے, وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ جماعتیں کام کر رہی ہیں. سندھی قوم پرست ہوں یا جو بلوچستان میں قوم پرست ہیں, تو پھر اس کو کیا جتنی بڑی اچیومنٹ جنرل صاحب کلیم کیا جا رہا ہے, آپ کی باتوں سے, آپ کے تجزیے سے تو لگتا ہے کہ پھر یہ اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے اگر سیاسی جماعتوں نے اپنی مرضی سے لفظ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک متنازع سی آپ نے امینڈمنٹ کروا لی ہے, جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اختلافات بڑھیں گے اور ہمارے اندر ڈویژن آ جائے گی. وہ پارٹیاں جنہوں نے یہ ترمیم کروائی ہے, جنہوں نے اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے, وہ ایک طرف کھڑی نظر آئیں گی, اور دوسری جو محب وطن لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے, وہ آپ کو دوسری طرف کھڑے نظر آئیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نے کو بہت سمجھداری کا نہیں ثبوت دیا. اس کو بڑا محتاط اور احتیاط سے اس کو کرنا چاہیے تھا کہ تمام لوگوں کو آن بورڈ لیتے اور ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس میں وکٹمائزیشن کی بات نہیں ہے, اس میں جن لوگوں کے اوپر کیسز ہیں ان کو اس میں, اور وہ خاص طور پہ دہشت گردی کے کیسز ہیں, دہشت گرد کے اوپر زور ہونا چاہیے تھا, مدد یا فیکٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, اچھا اگر ذرا بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں پہ کہ جس طریقے سے اپنے خطاب میں رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ آپ دیدہ ہو گئے اور ضمیر کے خلاف ووٹ دینے کی بات کر گئے, آج اسی جماعت کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے ناک کٹوا دی ہے. تو کیا پارٹیز خود واضح نہیں ہیں, ان کے اپنے اندر بھی اس بل کی وجہ سے, اس مسودے کی وجہ سے, اس ترمیم کی وجہ سے آپ کو کوئی رفٹ نظر آتا ہے؟ وہ بھی ایک ایشو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کی جو اعتراضات ہیں وہ درست نہیں ہیں. پارلیمنٹ نے ناک نہیں کٹوائی, پارلیمنٹ نے وقت کی ضرورت کو محسوس کیا, اور آج اگر ایک ہمارا آئین موجود ہے لیکن وہ عوام کو تحفظ نہیں, ان کی جان و مال کا تحفظ مہیا نہیں کر سکا, تو عوام ہمارے لوگوں نے یہ آئین ہمارے لوگوں نے, ہماری پارلیمنٹ نے بنایا تھا, تو پارلیمنٹ نے مناسب سمجھا کہ اس کو کچھ مضبوط کیا جائے تاکہ آپ اس سے وہ نتائج حاصل کر سکیں جو عوام کی خواہش ہے آج. تو وہ آپ نے جمہوری طریقے سے کیا, تو اس وجہ سے ناک نہیں کٹوائی گئی, پاکستان کے عوام کے تحفظ کی بات کی گئی ہے. دوسری طرف یہ ہے
کہ یہ جو ہمارے ایک صاحب جن کا جو بڑے قابل احترام ہیں اور انہوں نے ضمیر کے خلاف ووٹ دیا، اگر ان کا ضمیر زندہ تھا تو ووٹ نہ دیتے اور بالکل اور پھر دوسری طرف جو انہوں نے آنسو بہائے، میں تو سوچ رہا تھا کہ جب ان کی حکومت تھی اور یہاں گورننس کی تباہی ہوئی اس ملک میں اور میرٹ کا ستیہ ناش کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کے ہزاروں کیسز آئے، ان کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں ٹپکا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل امجد شیخ صاحب، اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو جیسے پہلے بتایا، جو ابھی سوالات اوپر جو ٹکرز کی صورت میں آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے لیے تھے. آج فوکس کرنا تھا ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کے سٹانس کو، ان کی پوزیشن کو، ان کی سیاست کو. ٹائم بھی دے رکھا تھا انہوں نے، لیکن ابھی تک جوائن ہمیں نہیں کیا ہے پروگرام میں، اس لیے دیگر مہمانوں سے ٹیلی فونک رابطے کر کے ان کے تجزیے آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس موضوع پر ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کر دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج وتھ سعدیہ افضال. پروگرام کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی بتا چکے تھے، ڈاکٹر فاروق ستار نے ہمیں جوائن کرنا تھا، کمٹمنٹ کر رکھی تھی 8 بجے لائیو پروگرام کی، لیکن ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی ضروری میٹنگ میں جو ہیں وہ مصروف ہو گئے. بہرحال آج ہم فوکس کرنا چاہ رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست کو. آج جو تھوڑی دیر پہلے ان کی پریس کانفرنس ہوئی، اس میں جو نکات اٹھے اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں انڈائریکٹلی ایم کیو ایم کو نشانہ بنایا، ان تمام ایشوز پر ٹیلی فونک رابطہ ہم نے دونوں جماعتوں کے رہنماؤں سے اس وقت کر لیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے رحمت اللہ کاکڑ صاحب. دونوں کو بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید. فیصل سبزواری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے آج جو جوابی پریس کانفرنس کی، جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ فضل الرحمان صاحب کی طرف سے باتیں کی گئی تھیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ ڈیوائیڈ کچھ زیادہ ہی بڑھتا نہیں نظر آ رہا؟ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیں اتحاد بنتا نظر آ رہا تھا، جب وہ سولت مرزا کا نام لیتے ہیں، اجمل پہاڑی کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی اگر پگڑی اور داڑھی کے بغیر اٹھے اور دہشت گردی کر دے تو اس کو راہ فرار دینے کی کوشش کی گئی ہے اس آئین میں، اس قانون کے تحت. بہت شکریہ سعدیہ. میرے خیال میں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. جن لوگوں کے انہوں نے نام دیے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، جی وہ تو پہلے ہی پاکستان کے قانون کے تحت وہ جیل میں بھی ہیں، ان پر مقدمات میں بھی چلے اور جو کچھ پروسیکیوشن ہے وہ ہے. اور یہاں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اور پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ان کے سینکڑوں ہزاروں کارکنان کو پکڑا بھی گیا، جھوٹے سچے مقدمات بھی ان کے اوپر قائم کیے گئے. ہمارے تو ہزاروں ساتھیوں کو شہید کیا گیا. مولانا صاحب، ان کی جماعت اور یہ جو سارا کا سارا انفارچونیٹلی انکلائنڈ ٹوورڈز ایکسٹریمزم رائٹ ونگ ہے، ان کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آئی. اور ہم سے زیادہ تو کوئی خوش فہم ہو نہیں سکتا اگر آپ یہ سمجھیں کہ جناب کوئی ایک اتحاد دہشت گردی کے خلاف ایسا بن رہا تھا کہ جس میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، سمیع الحق ہوں یا فضل الرحمان صاحب کی ہوں، یہ سب اور باقی جو پاکستان ہے جو کہ انلائٹنڈ ہے، جو کہ ماڈریٹ ہے، وہ سب ہم آواز ہوں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے اپنی سیاست، جنہوں نے مدرسوں کی ایمپائر، افغانستان میں جو CIA اور ISI لیڈ نام نہاد جہاد تھا، اس زمانے میں اتنی وسیع تر کرنی ہو، جن کے ساری کی ساری کانسٹیٹوئنسی ان مدرسوں میں ہر مدرسے کے سینکڑوں ووٹوں پر مشتمل لاکھوں افراد ہوں، تو وہ کس طریقے سے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ایڈریس ہونے دیں گے؟ میرے خیال میں یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ اس ملک میں یہ انتہا پسندی بدقسمتی کے ساتھ جنرل ضیاء کے زمانے میں جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی ناکام پالیسیاں تھیں، ان کے بعد جو مرسنریز چاہیے تھے، ملیٹنٹس چاہیے تھے، جو مدرسوں کی خودرو گروتھ کے ذریعے اور ٹھیک ٹھاک بیرونی فنڈنگ اور ڈالروں کے ذریعے ایمپائر قائم کی گئی، انہوں نے جس فرقہ وارانہ افریت کو جنم دیا، جو اسلام آباد میں 30 برس پہلے گویا، آج پورا پاکستان کاٹ رہا ہے. اور بہت سارے لوگ کیوں چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن جس ڈیوائیڈ کی بات کی جا رہی ہے، یا جو مولانا صاحب نے آج بات کی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مذہب کے نام پر دہشت گردی کر رہا ہے ضرور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آئین کے اندر موجود ہے کہ نسلی تعصب اگر پھیلایا جا رہا ہے یا علاقائیت پر یا لسانیت پر کوئی اس قسم کی کارروائیاں کی جاتی ہیں تو پھر ان کے تحت بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ جو بل، یہ جو مسودہ پاس ہوا ہے جو اب دستور کا حصہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ اس میں ایسے عناصر کے خلاف کارروائی نہیں ہو پائے گی. دیکھیے، پہلی عرض تو میری یہ ہے کہ بلا شبہ
آئین بھی یہ کہتا ہے، لا آف دا لینڈ بھی یہی ہے کہ جو بھی مجرم ہے یا جو بھی جرم ہے اس کے خلاف کارروائی ہو۔ طے یہ کیا جانا چاہیے کہ وہ کون سے نکات تھے جن کی بنیاد کے اوپر جب پشاور کا سانحہ ہوا تو پاکستان آرمی، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کی میجر ساری کی ساری پولیٹیکل فورسز وہ کھڑے ہو کر آئیں اور انہوں نے کہا کہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے۔ کیوں سانپ سونگ گیا تھا مولانا صاحب اور ان کے سارے دوستوں کو اس زمانے میں؟ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ لوگ پاسچرنگ کر رہے ہیں، یہ پبلک پریشر ہے، ہمارے بچوں کا خون ہوا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ خاموش ہیں۔ ان سارے لوگوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اپالوجسٹ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات دیکھیے کہ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ اسپیشل قانون سازی کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے بھی ٹی ٹی پی طالبان پاکستان ہیں، تحریک طالبان پاکستان اور ان کے ساتھ افیلیٹڈ گروپ، یہ ایکسپینشنسٹ ہیں۔ ریاست پاکستان کے خلاف انہوں نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، اس لیے ان کے خلاف۔ باقی اگر کوئی کرمنل ہے، کوئی مرڈر کرتا ہے، کوئی لوگوں کا خون کر رہا ہے، لوگوں کو کسی کے خلاف اکسا رہا ہے، پاکستان کا آئین قانون کہتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، یہ رحمت اللہ کاکڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے میں جاننا چاہوں گی جو آج مولانا صاحب نے بات کی۔ کاکڑ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا ہمارے ملک کے اندر مذہب کے نام پر، شریعت کے نام پر اس ملک کے قانون کو، ریاست کو چیلنج نہیں کیا جا رہا؟ تو اس پر اعتراض کیا ہے؟ اگر مذہب یا فرقے کا نام ایڈ کر لیا بھی گیا ہے تو کیا مذہب کے نام پر دہشت گردی نہیں ہو رہی ملک کے اندر؟ سادیہ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں تمام لوگوں کے بلا امتیاز، چاہے وہ مذہب کا نام لے کے اس ملک میں رہ رہے ہیں یا جو اور طریقوں سے، ایون ہمارے جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ اس ملک کے ایک عام شہری کی حیثیت سے۔ لیکن بات مولانا صاحب کی ہے، جس طرح فیصل سبزواری بھائی نے ابھی بات کی ہے، اگر اس کو براڈر ایسپیکٹ میں دیکھا جائے تو مولانا صاحب یا جو آج آپ کو جتنی جماعتیں جماعت اسلامی کی صورت میں نظر آئیں یا جو ہمارے دوسرے فقہ جعفریہ سے متعلق جماعتیں وہاں تشریف فرماتی یا اہل حدیث کے جو دوست وہاں تشریف فرماتے یا جمعیت علماء پاکستان کے دوست وہاں تشریف فرماتے، سب کا مطالبہ یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے اس کی نہ صرف یہ کہ مذمت ہم کرتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ دہشت گردی چاہے جس شکل میں بھی ہو وہ ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان سب کا وہ جو ہے بلا امتیاز ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کو یہ امتیازی قانون کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ جن چیزوں کا ذکر مولانا صاحب کر رہے ہیں وہ تو آئین کے اندر آلریڈی موجود ہے اور ان کے خلاف تو آلریڈی کارروائی ہونی چاہیے۔ آئین بھی یہ کہتا ہے، قانون بھی یہ کہتا ہے، اگر کوئی نہیں کر رہا تو وہ ان کی نااہلی ہے، لیکن یہ چیزیں موجود تو ہیں نا آئینی پاکستان کے اندر۔ یہ جو اسپیسیفک امینڈمنٹ ہوئی ہے اس پہ اگر اس بات کا اندراج ہے کہ جو بھی مذہب کے نام پہ تو اسٹیٹ کے خلاف کوئی بغاوت کرے گا یا بندوق اٹھائے گا تو کیا مذہب کے علاوہ جو قوتیں ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، شہر کراچی عروس البلاد آپ دیکھ لیجئے، یہ امن کا گہوارہ تھا، بلوچستان کا چپا چپا امن کا گہوارہ تھا، خیبر پختونخوا امن کا گہوارہ تھا، ایون پنجاب میں پرامن حالات تھے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی ہو، چاہے وہ مذہب کا نام لے یا مذہب کے نام کے علاوہ ہو، اسٹیٹ کے خلاف جو بھی بغاوت کرے اس کو قانون کے ٹھیک ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کا جو موقف نظر آ رہا ہے، ایک تو الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کل ہی کہ جن لوگوں نے اس بل کے لیے ووٹ نہیں کیا انہوں نے منافقت کی ہے جو اس کی مخالفت میں، کیونکہ آپ لوگ کھل کے پارلیمنٹ میں بھی نہیں گئے، آپ نے ووٹنگ سے ابسٹین کیا، اور آج ایم کیو ایم کی طرف سے ان کی پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں قوم کو اور آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ کہ وہ ان کا حق ہے کہ وہ کسی کو بھی کریٹیسائز کریں ڈیموکریٹک طریقے سے، لیکن اوروں کو یہ پٹی پڑھانے والا کہ جو میری انٹرپریٹیشن ہے اس پہ چلو، یہ شاید خود ان کے اپنے اندر بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ خود متحدہ کے بعد جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے تو کولیگ ہیں، ہم پارلیمنٹ میں ساتھ ہی رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر جماعت جو ہے وہ دوسری جماعت کی رائے سے متفق ہو۔ تو الطاف بھائی کو یہ حق تو پہنچتا ہے، لیکن یہ حق تو نہیں پہنچتا
ऐसा कोई इल्जाम लगाएं जिसको प्रूफ करना मुश्किल हो। अब आप ये बताइए कि जब हम लाकानूनियत की मजम्मत करते हैं तो ये हम तफरीक की बात करते हैं या इत्तेहाद की बात करते हैं, या हम जब ये बात करते हैं। इससे पहले कि मैं फैसल सब्जवारी की तरफ जाऊं, आप ये फरमाइएगा कि जिस तरह से MQM ने मौलाना अब्दुल अजीज की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है और जो कुछ हमने देखा होता रहा यहाँ पे इस्लामाबाद में, अभी भी ये कहा जाता है कि शायद वो रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं खुद को, आप क्या उस मुतालबे के हक में हैं? देखिए, इल्ताफ भाई या MQM का अपना स्टांस है। हमने कब कहा, हम तो कहते हैं कि जो भी लाकानूनियत की तरफ रागिब हो उसको इंसाफ के कटहरे में लाया। मौलाना अब्दुल अजीज की गिरफ्तारी के मुतालबे के हक में हैं आप? मौलाना अब्दुल अजीज साहब हो चाहे जो भी हो, अगर कानून ये समझता है कि ये कानून के ट्रैक से हट रहा है, आप क्या समझते हैं इस वक्त? रहमतुल्लाह काकर साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त? क्या उनकी गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुतालबा सही है? अगर कानून ये समझता है कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब जो है वो जी ट्रैक हुए हैं तो क्यों नहीं उनका वो मुआसबा होना चाहिए? ठीक है, हमने यानी कब उनकी वो की? ठीक है, फैसल सब्जवारी साहब, एक बड़ा इत्तेहाद शुरू में APCs और मीटिंग्स के बाद हमें लग रहा था कि जिस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत मुखालफत की और कहा गया कि जी हम तो माजी में भी इसका शिकार रहे हैं, निशाना रहे हैं, इस वजह से हमें एतराजात हैं, लेकिन बाद में हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत खुल के इसकी हिमायत में आई, इसके हक में वोट भी दिया गया। अभी ये जो डिवाइड इतनी ज्यादा एक हमें नजर आ रही है, इससे आपको नहीं लगता कि जो सियासी हमआहंगी की फजा और इस बहुत बड़े मकसद, इस बहुत बड़े कॉज के लिए खुसूसन सानह पेशावर के बाद हमें नजर आई, वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है? कितनी अजीब बात है, जिन लोगों की सियासत या जिन लोगों का असर रसूख माशरे के एक तबके में इस फसाद को जिहाद बताने में गुजरा हो, जिन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस फसाद को जिहाद बताते हुए बनाया हो, वो एक सानह पेशावर के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जरिए कि आपने सारे के सारे मौके से दस्तबरदार हो जाएंगे? हो ही नहीं सकता। डिवाइड है सोसाइटी में, लेट्स एडमिट दैट। डिवाइड है ना कि पाकिस्तान की फौज के सिपाहियों की गर्दन काट के फुटबॉल खेलने वालों को हीरो समझा जाता रहा है। जमियत उलमा इस्लाम के MNA थे शाह अब्दुल अजीज साहब, उसामा बिन लादेन के प्राउडली वो अपने आप को बॉडीगार्ड बताते थे, अभी भी मौजूद है। तो ये तो है ना डिवाइड। रिस्पॉन्ड करूंगा अपने भाई। जी जी जरूर कीजिएगा आप रहमतुल्लाह काकर साहब, बात मुकम्मल हो जाएंगी, मैं आपसे बिल्कुल जवाब देती हूँ। बेनजीर भुट्टो साहिबा के मर्डर के ताने बाने आप पूछें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या ब्रिगेडियर चीमा से या किसी से भी पूछें, क्या वहां अकोड़ा सटक के मदद से, और एक लंबी लिस्ट है कि जो वहां पर ताने बाने मिलते रहे और मिलते हैं। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से मेजर मस्त गुल को लोगों ने गलियों में फिराया और उनके नाम पे चंदे किए और उसके बाद चंदों के नाम के ऊपर जो कुछ बम धमाके फेस करने पड़े। रियलिटी यही है कि इस मुल्क में डिवाइड है। रियलिटी ये है कि आपकी रियासत में, हुकूमतों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने एक जमाने में यहाँ राइट विंग की इन सोचों की तरवीज की और ये इफरीत इतना बड़ा बन गया कि अब ये रियासत को खाने के दर पे है। रियलिटी ये है, हकीकत ये है कि आपने दुनिया भर में अपने आप को खाम इस्लाम की निशात सानिया का अलम बरदार कहते हुए दुनिया भर के टेररिस्ट को यहाँ पर आमाजगा दी। रियलिटी ये है, सूफी मोहम्मद को आप बुरा कहते हैं, यही जमियत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी उनके साथ मिलकर लश्कर बना के क्या नहीं जा रहे थे अफगानिस्तान। रियलिटी ये है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, हमें चीजें याद नहीं रहती हैं, इसलिए हम कहते हैं। और दूसरी रियलिटी ये है, इस मुल्क में कलेक्टिव विजडम काम करेगा या प्रेशर ग्रुप्स काम करेंगे। पार्लियामेंट ने वोट दिया है, मुझे एतराज हो सकता है, बिल्कुल आपके पास सारा का सारा डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन खुदारा पेशावर के बच्चों का खून ना भूलें, चर्च में जो बच्चे शहीद हुए थे उनका खून ना भूलें, किस्सा खानी के बच्चों का, कराची से लेकर मुल्क भर में जहां जहां इस दहशतगर्दी के नाम के ऊपर बच्चों को शहीद किया गया, उनका खून ना भूलें। जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो, जो मजहब, फिरके, अकीदे, नजरिए के तहत पाकिस्तान के शहरियों को इस बुनियाद के ऊपर मार रहा हो, प्लानिंग कर रहा हो, उनकी फंडिंग कर रहा हो, उनको ट्रेनिंग दे रहा हो, उनको नजरियाती हिमायत दे रहा हो, उनको पार्लियामेंट में हिमायत दे रहा हो, उनके खिलाफ खड़े। ठीक है,
جی کاکر صاحب جو انہوں نے بات کی obviously ابھی اگر مدارس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے مدارس ریفارمز کی تب بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. گو کہ وزیر داخلہ بھی کہتے ہیں کہ 90% مدارس جو ہیں وہ بالکل صحیح کام کریں, جو شکایات ہیں وہ 10% کے حوالے سے ہیں. تو پھر جو جمعیت علماء اسلام کے خود کے مدارس ہیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہماری مذہبی جماعتیں خود کو کیوں نہیں پیش کرتی اور کیوں نہیں کہتی کہ ہاں اگر آپ لوگ اصلاحات کی بات کرتے ہیں بالکل ہمارے سے شروع کریں, یہاں سے آغاز کریں, دیکھ لیں کہ یہاں پر فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے, کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا, کیا تعلیم دی جا رہی ہے. یہ وفاق المدارس جو ہے وہ پورے پاکستان کے تمام دینی اداروں کا ایک یونین ہے. انہوں نے حکومت سے کیا چیز چھپایا ہوا ہے, آیا وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, آیا ان کے کوئی آڈٹس نہیں ہوتے, یا ان کا سلیبس جو ہے وہ کوئی چھپا ہوا ہے, کیا وہ اسٹیٹ کے خلاف ہے. جو بھائی ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ اس ملک کے اس کے ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے, اگر اپنا محاسبہ ہر شخص کرے تو اس ملک میں کتنی قوتیں ہیں جنہوں نے خود اس ملک کے وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مختلف ناموں سے اپنی موومنٹ شروع کی. کیا لوگ بھول گئے ہیں؟ کیا یہ جو آج لاقانونیت کا عالم ہے کہیں ابتدا تو خود انہوں نے اس سے نہیں کی ہے. ہم کسی پہ ایسا کوئی الزام نہیں لگاتے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اور ہم ان پہ الزام لگائیں, لیکن ہم سب اس بات کے متفق ضرور ہیں کہ اس ملک کی بقا کی خاطر, اس ملک کے وحدت کی خاطر ہمیں ایک صف میں کھڑا رہنا چاہیے. لیکن ایک صف میں کیسے کھڑے رہیں گے, مطلب ایک صف میں کیسے کھڑے رہیں گے کاکر صاحب, جب ابھی سے اختلاف نظر آنے لگا ہے, جب ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ جی کوئی کہتا ہے کہ جی مذہب کا نام نہیں آنا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ ہمارے سیاسی کارکن نہ پکڑے جائیں, کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں اپنا خوف ہے اس کی پہلے ہمیں ایشورنس دی جائے. اگر کسی کو مذہب کے نام سے چڑ ہے یا مذہب ان کو چپتا ہے, ہم ان کو مجبور نہیں کرتے, بے شک وہ اپنی جو اسٹیٹس کو ہے اس میں رہیں, لیکن ہمیں یہ کہنے والے کہ جی آپ کیوں مذہب کا نام لیتے ہو, کیا پاکستان کا قیام خود اسلام کا مرہون منت نہیں ہے؟ کیا ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر تھے انہوں نے ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد نہیں رکھی, اس کے لیے اسٹرگل نہیں کی, اس کے لیے خود اس وقت کے انڈیا کے مسلمانوں نے قربانیاں نہیں دی کہ مسلمانوں الگ اسٹیٹ ہونی چاہیے؟ کیا ہمارا 73 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں یہ چیز واضح نہیں ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا, جس پہ خود ایم کیو ایم کے دوستوں کے سگنیچر ہیں, ان کی پارٹی ان کو انڈورس کر چکی ہے اور خود وہ اس پہ چلتے رہے. لیکن فیصل سبزواری صاحب یہ obviously اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک کا نام ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا دستور جو ہے وہ جو ہمارا آئین ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جی ہمارے مذہب کے خلاف ہو, اس کی روایات کے منافی جائے, پاسبل نہیں ہے. لیکن مذہب کے نام پر کیوں اتنا زیادہ ٹچی ہو جاتے ہیں لوگ؟ کیا مذہب کے نام پر ہمارے ہاں دہشت گردی نہیں ہوتی رہی ہے؟ کیا صوفی محمد حکیم اللہ محسود, بیت اللہ محسود یہ لوگ مذہب کے نام پر نہیں کرتے؟ ملا فضل اللہ نے نہیں کیا, فوج کے لیے نفرت نہیں پائی جاتی, انہیں شہید کر کے ان کے سروں سے فٹ بال نہیں کھیلا جاتا, پشاور میں بچوں کو شہید نہیں کیا گیا؟ کون اس بربریت کو جواز دے رہا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے کہ یہ فوج میں ہمارے اپنے بھائی اور بیٹے نہیں ہیں. یہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن فیصل سبزواری صاحب مذہب کے نام پر کیوں اتنا زیادہ لوگ ٹچی ہو رہے ہیں؟ جو آپ لوگوں کے حوالے سے موقف آتا ہے کہ شاید سیاسی کارکنان کو بچانے کے لیے کچھ اور چیزوں پر متحدہ قومی موومنٹ اگری کر سکتی تھی لیکن نہیں کیا, لسانیت اس میں ایڈ کیا جا سکتا تھا کہ یہ اگر تعصب ہے یا علاقائی تعصب یا جو قوم پرستوں کی طرف سے موومنٹ شروع ہوتی ہیں ان کو بھی ایڈ کر لیا جاتا, تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب یہ پریس کانفرنس بھی نہ کر رہے ہوتے, جماعت اسلامی کے بھی تحفظات نہ آتے, مذہبی جماعت میں سے کوئی اس طرح کی بات ہی نہ کرتا. مجھے جواب لے لیں دیجیے فیصل سبزواری صاحب سے, میں آپ کی طرف آتی ہوں. ضرور. میں تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں. پھر اگین میں یہ کہوں گا آپ ریالٹی بتائیں, پاکستان کیا مسلم اسٹیٹ بنا تھا یا پاکستان اسلامک اسٹیٹ بنا تھا؟ جس دارالعلوم دیوبند کو مولانا صاحب کی جماعت فالو کرتی ہے اس نے قائد اعظم کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا کہا تھا, کتنا مانتے تھے, کتنی سپورٹ تھی پاکستان کو, جو کہتے ہیں کہ جناب نظریاتی مملکت. پاکستان تو اتنا خوبصورت ملک بنا تھا کہ جہاں ایک ہندو پہلا وزیر قانون تھا, جہاں ایک احمدی پہلا وزیر خارجہ تھا.
ہمارے بڑوں نے اپنی غلطیاں کر کے، کمپرومائز کر کے، منافقت کر کے یہاں ایک ایسا ملک بنا دیا ہے کہ یہاں ہم اب کسی بھی ریلیجن مائنورٹی کو ہم یہاں فیس پہ لا ہی نہیں سکتے. یہ ہے ریالٹی اس ملک کی. دوسری بات آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب سوری کہ جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر نسلی تعصب یا علاقائی تعصب یا لسانیت کی بنیاد پر جو دہشت گردی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی الفاظ ایڈ کر لیے جاتے تو پھر بحث کی گنجائش نہیں تھی، ہمارے کوئی تحفظات ہی نہیں ہونے تھے. اس بات کو جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں مختصر، جو ہمارا فہم ہے جی، پاکستان آرمی کو ہم نے تو ڈکٹیٹ نہیں کیا نا، حکومت پاکستان کو ہم نے تو ڈکٹیٹ نہیں کیا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ آپ کے یہاں یہ دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں کڈنیپنگ فار رینسم کرتے ہوئے. اس لیے جو کرمنل ہیں اس کڈنیپنگ فار رینسم کرنے والے سے، اس کی بیوہ سے جب تحقیقات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جناب مہران بیس کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کے فیسیلیٹیٹر بھی یہ تھے، یعنی وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے. عاشورہ میں جو بلاسٹ ہوا ہمارے فقہ جعفریہ کے بھائیوں کو مارا گیا، اس کے ہینڈلر وہ تھے، یعنی سیکٹیرین ٹیررزم کر رہے ہیں، اور اسامہ بن لادن کی بیویوں کو بھی بلا کے یہاں پر رکھ رہے تھے کراچی شہر میں. یہ ہے ان کا پروفائل اور یہ ان کی ریالٹی. اور جماعت اسلامی القاعدہ کے نمبر 3 خالد شیخ محمد جناب ان کے گھروں سے پکڑے جائیں. کون سا ڈاکٹر اکمل وحید ارشد وحید سے لے کر پنجابی طالبان جو ابھی وزیرستان میں ڈرون میں مارے جا رہے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ ہیں. جنگ اللہ کا پہلا امیر عطا الرحمان جو کہ کور کمانڈر کراچی کے اوپر اٹیک میں شامل تھا. یہ سارے کے سارے جن جماعتوں کا پروفائل یہ ہے جو اس نام نہاد جہاد کو پیٹرنائز کرتی رہی ہیں، لوگ فیول کرتی رہی ہیں، کراچی سے خیبر تک بھر بھر کے لوگوں کو ٹریننگ کے لیے بھیجتی رہی میران شاہ میں اور افغانستان میں. وہ بیک جنبش قلم ان کے یہاں چینج آف ہارٹ ہو جائے گا یا وہ اس کو ایکسپٹ کرنے لگیں گے؟ آپ سونے کے بھی بن جائیں گے ہم. آپ کہتے ہیں کہ وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے. لیکن آج مولانا صاحب جب اپنی پریس کانفرنس میں سولت مرزا کا اور اجمل پہاڑی کا نام لیتے ہیں، اجمل پہاڑی 111 لوگوں کا قاتل، سولت مرزا 58 لوگوں کا قاتل، اور سولت مرزا ڈیتھ رو پہ ہے اور وفاق مرکز جو ہے وہ اس کو رکوا دیتا ہے، اس کی جو پھانسی کی سزا ہے. تو یہ اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ آج میں پریس کانفرنس میں بھی سن رہی تھی جو متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے کی گئی، انہوں نے کہا کہ جی سیاسی مسئلہ ہے. آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جی آن کیمرہ کنفیشن ہے جس میں وہ متحدہ قومی موومنٹ کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہراتے ہیں. سعدیہ، اگر مجھے آپ کو یا مولانا صاحب کو اپنے کاکڑ صاحب کو بھی دکھا دیا جائے نا، ایک رات صرف سونے نہ دیں اور جو ٹارچر کرتے ہیں ہمارے یہاں کی پولیس، تو ہم جو ہے 9/11 بھی قبول لیتے ہیں پہلی بات تو. اور یہ خام خیالی ہے لوگوں کی کہ سیاسی کارکنان کے اوپر جو مقدمے بنتے ہیں اکثریت اس ملک کی. ایک وزیر صاحب نے مجھ سے اسمبلی میں کہا کہ جناب کوئی سیاسی مقدمہ نہیں ہے. ان کو یاد دلانا پڑا کہ پاکستان کے سابق وزراء اعظم کے بھی جو مقدمات بنے وہ مرڈر کے، کڈنیپنگ کے، ہائی جیکنگ کے، دہشت گردی کے تھے. وزراء کے اوپر جو مقدمے بنتے ہیں فیڈرل ہیمپنگ کے نہیں. کوئی کیشن کوپ رکھنے کا کے اوپر بنا، کسی کے بم باندھ کے اغوا برائے تاوان کا بنا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں بنتے ہیں. جن لوگوں کے آپ نے نام لیے وہ پکڑے بھی گئے، ان پر کیسز بھی چلے ہیں. میری ریزرویشن ہیں بٹ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں جو کچھ ہوا. اٹ مینز کہ یہاں پر میں تو آج بھی پولیس کو اپروچ کر رہا ہوں. میری کانسٹیٹوئنسی سے میری یونٹ کمیٹی ممبر ہیں، ایک ان کو کل پکڑا گیا رینجرز نے ہفتے بھر پہلے بینک سے اریسٹ کیے، ابھی تک بتایا نہیں گیا. 13 تاریخ کو ہائی کورٹ میں وہاں پر سنوائی ہے ہماری. یہاں تو سسٹم کام کر رہا ہے، یہاں کے لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، مسنگ بھی ہو رہے ہیں. آپ کیا چاہتے کہ یہاں پہ ٹینک دوبارہ چڑھا دیے جائیں جس طریقے سے 15,000 لوگ ہمارے شہید کیے گئے؟ ان مدرسوں سے جس دہشت گردی کو بھائی شیعوں کو مارا جا رہا ہے نا، ان مدرسوں سے کیا سپہ صحابہ لشکر جنگی کی ترویج نہیں ہوئی ہے کیا؟ یہ انہی مساجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے رہے ہیں کیا؟ کہاں تھا ریاض بسرا؟ نہیں تھا کیا افغانستان میں؟ کہاں تھا خالد فاروقی؟ کون لوگ ہیں یہ؟ بیت اللہ مسعود کون سے مدرسے کا نکلا ہوا تھا؟ اکوڑا پھٹک میں کن مدرسوں سے لوگ نکلے ہوئے تھے؟ کراچی کے کن مدرسوں کے مولویوں کو لے کر گئے تھے جنرل احسان ملا عمر کے پاس؟ یہ ہسٹری ہے، یہ کنیکشن ہے. بہت بہت شکریہ فیصل سبزواری صاحب آپ کا اور رحمت اللہ کاکڑ صاحب آپ کا. دونوں جماعتوں کا موقف پروگرام میں آ گیا اور جو اختلافات نظر آ رہے ہیں وہ اللہ کرے یہ تحفظات دور ہو جائیں، کیونکہ اس وقت جب پوری قوم اکٹھی ہے ہمیں ریاست کی ایک موو نظر آ رہی ہے، اس میں اس قسم کے اختلافات کسی کے حق میں نہیں ہوں گے. اگر کارروائی کی بات کریں تو دہشت گرد چاہے جس بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو یا جس بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، ان کے حوالے سے اکراس دا بورڈ کارروائی کی جانی چاہیے.
چاہیے اور اس میں جو سیاسی جماعتیں تعاون کر سکتی ہیں ہماری فوج کے ساتھ ایسے دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے میں انہیں بھی بڑھ چڑھ کر آگے آنے چاہیے. انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی اگلی سوموار کو. اجازت دیجیے, خدا حافظ. اگر کوئی ایسا ٹارگٹ کلر یا کوئی بھی کسی اس قسم کی کارروائی میں ملوث شخص پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی میں کیا تعاون نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو, ANP کا ہو, کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو؟ یہ حقیقتاً تو کرنا چاہیے. اگر وہ محب وطن لوگ ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ویسے ہی ان کو دہشت گرد یا جرائم پیشہ لوگوں کو اپنی صفوں میں جگہ نہیں دینی چاہیے. لیکن اگر کوئی ان کی صفوں میں سے نکل ہی آیا ہے ایسا جس نے کہ اس طرح کے جرم کیے ہیں یا اس طرح کے الزامات ہیں اس کے اوپر, تو پھر ان پارٹیوں کو اس کو اون نہیں کرنا چاہیے, ان کو نکال دینا چاہیے اپنی صفوں سے تاکہ وہ اپنے مقدمات بھگت سکیں. لیکن جب یہ آپ ان کو اس طرح کا تحفظ دیتے ہیں تو اس کا مطلب اس سے کچھ یوں نکلتا ہے کہ شاید پارٹیاں ان کی سرپرستی کر رہی ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے, ہمارے ملک کے امن کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے. اور یہ سارا کچھ جو میری بغت سی لگتی ہے وہ غالباً اسی وجہ سے لگتی ہے کہ پارٹیوں نے اس معاملے میں جو نیگوسیشن کی ہیں حکومت میں, اس سے انہوں نے خاص طور پہ یہ دو الفاظ دلوا کے تو باقی اپنی پارٹیوں کے دہشت گردوں کو اس میں بچانے کی کوشش کی ہے. لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کی اپنی کوشش بھی رائے گاں جائے گی, کیونکہ ملک میں پوری طرح امن آ نہیں سکے گا. ہمارے بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ مذہب کے نام پہ نہیں ہے, وہاں وہ بالکل صحیح ہے, وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ جماعتیں کام کر رہی ہیں. سندھی قوم پرست ہوں یا جو بلوچستان میں قوم پرست ہیں, تو پھر اس کو کیا جتنی بڑی اچیومنٹ جنرل صاحب کلیم کیا جا رہا ہے, آپ کی باتوں سے, آپ کے تجزیے سے تو لگتا ہے کہ پھر یہ اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے اگر سیاسی جماعتوں نے اپنی مرضی سے لفظ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک متنازع سی آپ نے امینڈمنٹ کروا لی ہے, جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اختلافات بڑھیں گے اور ہمارے اندر ڈویژن آ جائے گی. وہ پارٹیاں جنہوں نے یہ ترمیم کروائی ہے, جنہوں نے اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کیا, وہ ایک طرف کھڑی نظر آئیں گی, اور دوسری جو محب وطن لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے, وہ آپ کو دوسری طرف کھڑے نظر آئیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نے کو بہت سمجھداری کا نہیں ثبوت دیا. اس کو بڑا محتاط اور احتیاط سے اس کو کرنا چاہیے تھا کہ تمام لوگوں کو آن بورڈ لیتے اور ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس میں وکٹمائزیشن کی بات نہیں ہے, اس میں جن لوگوں کے اوپر کیسز ہیں ان کو اس میں, اور وہ خاص طور پہ دہشت گردی کے کیسز ہیں, دہشت گرد کے اوپر زور ہونا چاہیے تھا, مدد یا سیکٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, اچھا اگر ذرا بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں پہ کہ جس طریقے سے اپنے خطاب میں رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ آبدیدہ ہو گئے اور ضمیر کے خلاف ووٹ دینے کی بات کر گئے, آج اسی جماعت کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے ناک کٹوا دی ہے. تو کیا پارٹیز خود واضح نہیں ہیں, ان کے اپنے اندر بھی اس بل کی وجہ سے, اس مسودے کی وجہ سے, اس ترمیم کی وجہ سے آپ کو کوئی رفٹ نظر آتا ہے؟ وہ بھی ایک ایشو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کی جو اعتراضات ہیں وہ درست نہیں ہیں. پارلیمنٹ نے ناک نہیں کٹوائی, پارلیمنٹ نے وقت کی ضرورت کو محسوس کیا, اور آج اگر ایک ہمارا آئین موجود ہے لیکن وہ عوام کو تحفظ نہیں, ان کی جان و مال کا تحفظ مہیا نہیں کر سکا, تو عوام ہمارے لوگوں نے یہ آئین ہمارے لوگوں نے, ہماری پارلیمنٹ نے بنایا تھا, تو پارلیمنٹ نے مناسب سمجھا کہ اس کو کچھ مضبوط کیا جائے تاکہ آپ اس سے وہ نتائج حاصل کر سکیں جو عوام کی خواہش ہے آج. تو وہ آپ نے جمہوری طریقے سے کیا, تو اس وجہ سے ناک نہیں کٹوائی گئی, پاکستان کے عوام کے تحفظ کی بات کی گئی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ایک صاحب جن کا جو بڑے قابل احترام ہیں اور انہوں نے ضمیر کے خلاف ووٹ دیا, اگر ان کا ضمیر زندہ تھا تو ووٹ نہ دیتے اور بالکل. اور پھر دوسری طرف جو انہوں نے آنسو بہائے, میں تو سوچ رہا تھا کہ جب ان کی حکومت تھی اور یہاں گورننس کی تباہی ہوئی اس ملک میں اور میرٹ کا ستیہ ناش کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کے ہزاروں کیسز آئے, ان کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں ٹپکا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل امجد شیخ صاحب, اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو جیسے پہلے بتایا جو ابھی سوالات اوپر جو ٹکرز کی صورت میں آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے, یہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے لیے تھے. آج فوکس کرنا تھا ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کے سٹانس کو, ان کی پوزیشن کو, ان کی سیاست کو. ٹائم بھی دے رکھا تھا انہوں نے, لیکن ابھی تک جوائن ہمیں نہیں کیا ہے پروگرام میں, اس لیے دیگر مہمانوں سے ٹیلی فونک رابطے کر کے ان کے تجزیے آپ تک پہنچا رہے ہیں اس موضوع پر. ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آ کر دوبارہ ملاقات کرتے ہیں.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज विद सादिया अफजाल। प्रोग्राम के हवाले से आपको पहले भी बता चुके थे, डॉक्टर फारूक सत्तार ने हमें ज्वाइन करना था, कमिटमेंट कर रखी थी 8 बजे लाइव प्रोग्राम की, लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि वो किसी जरूरी मीटिंग में जो है वो मसरूफ हो गए। बहरहाल आज हम फोकस करना चाह रहे थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत को। आज जो थोड़ी देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो नुकात उठे और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली MQM को निशाना बनाया, उन तमाम इशूज पर टेलीफोनिक राब्ता हमने दोनों जमातों के रहनुमाओं से इस वक्त कर लिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान से रहमतुल्लाह काकड़ साहब। दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया और खुशामदीद। फैसल सब्जवारी साहब, ये फरमाइएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज जो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह फजलुर रहमान साहब की तरफ से बातें की गई थी, सबसे पहले तो ये बताइएगा ये डिवाइड कुछ ज्यादा ही बढ़ता नहीं नजर आ रहा? जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें इत्तेहाद बनता नजर आ रहा था, जब वो सौलत मिर्जा का नाम लेते हैं, अजमल पहाड़ी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि जी कोई भी अगर पगड़ी और दाढ़ी के बगैर उठे और दहशतगर्दी कर दे तो उसको राह फरार देने की कोशिश की गई है इस आइन में, इस कानून के तहत। बहुत शुक्रिया सादिया। मेरे ख्याल में 2-3 चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। जिन लोगों के इन्होंने नाम दिए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जी, वो तो पहले ही पाकिस्तान के कानून के तहत वो जेल में भी हैं, उन पर मुकदमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, सानहा पेशावर के बाद जिस तरीके से रियासत पाकिस्तान ने मूव किया, हमें लग रहा था कि सियासी क़यादत के हद तक बहुत ज्यादा हमें इत्तेहाद की फजा नजर आ रही है। अस्करी क़यादत भी ऑन बोर्ड थी और तमाम जमातों की तरफ से दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसको जारी रखने का और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार भी किया गया। शुरू में तो तमाम चीजें ऐसे ही लग रहा था कि इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ पाएंगी। APCs भी होती रही, गो के कुछ रिजर्वेशंस एक मामले पर यानी फौजी अदालतों के कयाम पर हमें नजर आई थी, बाद में उस पर भी तमाम लोग एग्री कर गए। और अब पार्लियामेंट ने जब आर्मी एक्ट 1952 के अंदर और 21वीं आईनी तरमीम को मंजूर कर दिया है मुत्तफिका तौर पर, ऐसे में कुछ ऐसी जमातें जिन्होंने एब्सटेन किया वोटिंग से, पार्लियामेंट में नहीं आई, पार्लियामेंट का उस प्रोसेस का जो है वो हिस्सा नहीं बनी, उनके क्या तहफ्फुज़ात हैं वो बार बार वजाहत से बता भी रहे हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इनडायरेक्टली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाया। और उसके बाद थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो राब्ता कमेटी है उन्होंने कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मौलाना फजलुर रहमान साहब के और दीगर जो हमारी जमातें हैं मजहबी जो सियासत भी कर रही हैं, जिसमें जमात इस्लामी भी सर फहरिस्त है, उन्हें जो इख्तलाफ हुआ वो लफ्ज मजहब और फिरके को इस मुसवदे का हिस्सा बनाने पर था। और उनका मानना यह है, जो आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कि इस तरह से जो तमाम दीगर दहशतगर्द हैं जो शायद इलाकाई बुनियादों पर या लसानी बुनियादों पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, उन्हें एक फरार का रास्ता देने की कोशिश की गई है। उनका मानना यह है कि हम मजहबी दहशतगर्दी पर एतराज नहीं कर रहे, जो लोग मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं उन पर भी इसी तरह से मुकदमे चलाने चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो दीगर चीजों की बुनियाद पर, जिस तरह उन्होंने हवाला दिया कि आईने पाकिस्तान में है कि अगर सूबाई या इलाकाई तासुब या नस्ली तासुब की बुनियाद पर कोई शख्स ऐसी कार्रवाई करता है तो उसको भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन करना था और थोड़ा प्रोग्राम आज उनकी वजह से डिले भी हुआ, क्योंकि उनकी राब्ता कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद उन्होंने कराची में हमें 1-on-1 आज प्रोग्राम के लिए टाइम दे रखा था। हम उनका इंतजार भी करते रहे, लेकिन अभी तक वो हमारे प्रोग्राम में नहीं आए हैं। लेकिन जो अभी मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो अभी सूरत हाल है, उस पर तज्जिया हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि आज जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की, अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया, MQM को भी इनडायरेक्टली तनकीद का निशाना बनाया, अजमल पहाड़ी और सौलत मिर्जा के नाम लेकर, उसके बाद आपको क्या लगता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो जवाबन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उससे ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? जो एक इत्तेहाद की फिजा थी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने की, उसमें लगता है कि आपको वो इत्तेहाद जो बना था, बहुत मजबूत बना था, वो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इत्तेहाद में दरारें तो नजर आ रही हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि हक बात कौन कर रहा है, सच्चाई पे कौन है, ताकि अवाम कम अज कम उसका साथ दें। पाकिस्तान आज दहशतगर्दी का शिकार है और दहशतगर्द का कोई मदद नहीं है। दहशतगर्द
किसी भी शक्ल में हो सकता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सफों में छुपा हो सकता है, वो किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो सकता है, वो किसी मदरसे का स्टूडेंट हो सकता है। तो ये चीज जो है, जो हमने जैसे आइन में तरमीम पास की है जिसमें हमने स्पेसिफाई कर दिया कि मजहब या सेक्ट के नाम पे कोई अगर दहशतगर्दी करेगा, तो मौलाना ठीक कह रहे हैं, इसमें बहुत सारे और दहशतगर्दों को फरार का रास्ता मिल गया। मेरा अपना अंदाजा है कि ये आर्मी के लिए भी ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन होगी, क्योंकि आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स जब आप इस्टेब्लिश करते हैं तो कौम को एक उम्मीद और तवक्को सी हो जाती है कि शायद अब दहशतगर्दी को खत्म करने का कोई रास्ता मिल गया, लेकिन दहशतगर्द तो मौजूद रहेंगे। आप सिर्फ एक दहशतगर्दों की एक किस्म या दो किस्मों को आप अगर एड्रेस करेंगे, उनको सजाएं देंगे, तो बाकी दहशतगर्द उसी तरह फिरते रहेंगे। और आपको पता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें कराची का अमन है। तो फिर इसमें एक जनरल साहब ये भी बताइएगा कि फिर ये समझा जाए कि ऑलरेडी जो जमातें इसके हक में वोटिंग कर चुकी हैं, जिन्होंने मुत्तफिका तौर पर इसको पार्लियामेंट से मंजूर कराया है, उनको ऑन बोर्ड ले लिया गया था ऑलरेडी इस मामले पर। जिस तरह से यकीन दहानियां कराई जा रही थी कि किसी सियासी कारकुन को इसकी जद में नहीं लाया जाएगा, मीडिया के लोग नहीं आएंगे, आम शहरी नहीं आएंगे, तो फिर सिर्फ मजहबी दहशतगर्दी को ही फोकस किया गया। आप कह रहे हैं कि इस वजह से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त लग रहे हैं आपको, जो जमात इस्लामी के, जमीयत उलमा इस्लाम के? बिल्कुल ये तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, क्योंकि दहशतगर्दी तो किसी भी शक्ल में हो सकती है। असल चीज ये है कि दहशतगर्द का अमल, उसका अमल ये है कि वो रियासत के खिलाफ हथियार उठाता है, वो जो भी आपकी अफवाज हैं, अफवाज पाकिस्तान, उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। जब ये चीजें कोई भी शख्स करेगा, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सब में छुपा हुआ है और कल पॉलिटिकल पार्टी ये करे कि जी वो हमारा पॉलिटिकल वर्कर है, तो इसका मतलब ये है कि उसका ट्रायल तो ना हुआ। तो फिर आपने अपने मुल्क में तमाम लोगों को एक ही सतह पे नहीं रखा। इसमें आपके कोर्ट को भी इतराज होगा। अभी किसी ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में इसके से, तो मेरा अपना ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट भी जब देखेगा कि ये बड़ा सिलेक्टिव सा कानून बना है, तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे ही वहां पे स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। तो ये आपको जो डिवाइड है ये बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर कोर्ट्स का आपने जिक्र किया तो सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि अपने रिमार्क्स में ये बात कह दी थी पहले ही कि जो सियासी जमातें हैं उनके अस्करी विंग्स हैं, तो क्या हर जमात को आगे आकर कोऑपरेट नहीं करना चाहिए? अगर भी चले और जो कि प्रोसिक्यूशन है वो है, और यहाँ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत और पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनके सैकड़ों हजारों कारकुनान को पकड़ा भी गया, झूठे सच्चे मुकदमात भी उनके ऊपर कायम किए गए, हमारे तो हजारों साथियों को शहीद किया गया। मौलाना साहब, उनकी जमात और ये जो सारा का सारा अनफॉर्चुनेटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म राइट विंग है, इनके माथे पर शिकन भी नहीं आई। और हम से ज्यादा तो कोई खुशफहम हो नहीं सकता अगर आप ये समझें कि जनाब कोई एक इत्तेहाद दहशतगर्दी के खिलाफ ऐसा बन रहा था कि जिसमें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, तमील हक हो या फजल उर रहमान साहब की हो, ये सब और बाकी जो पाकिस्तान है, जो कि इनलाइटेंड है, जो कि मॉडरेट है, वो सब हम आवाज होंगे। कैसे हो सकता है? जिन्होंने अपनी सियासत, जिन्होंने मदरसों की एम्पायर, अफगानिस्तान में जो CIA और ISI लेड नाम निहाद जिहाद था, उस जमाने में इतनी वसी तर करनी हो, जिनके सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी उन मदरसों में हर मदरसे के सैकड़ों वोटों पर मुश्तमिल लाखों अफराद हों, तो वो किस तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस होने देंगे? मेरे ख्याल में ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि इस मुल्क में ये इंतहा पसंदी बदकिस्मती के साथ जनरल ज़िया के जमाने में जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की नाकाम पॉलिसियां थी, उनके बाद जो मर्सनरीज चाहिए थे, मिलिटेंट्स चाहिए थे, जो मदरसों की खुदरो ग्रोथ के जरिए और ठीक ठाक बैरूनी फंडिंग और डॉलरों के जरिए एम्पायर कायम की गई, उन्होंने जिस फिरका वाराना इफरीत को जन्म दिया, जो इस्लामाबाद में 30 बरस पहले बोया, आज पूरा पाकिस्तान काट रहा है। और बहुत सारे लोग क्यों चाहेंगे? ठीक है, लेकिन जिस डिवाइड की बात की जा रही है, या जो मौलाना साहब ने आज बात की, कहते हैं कि अगर कोई मजहब के नाम पर दहशतगर्दी कर रहा है जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं कि आइन के अंदर मौजूद है कि नस्ली तासुब अगर फैलाया जा रहा है या इलाकायत पर या लिसानियत पर कोई इस किस्म की कार्रवाइयां की जाती हैं, तो फिर उनके तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो बिल, ये जो मुसवदा पास हुआ है, जो अब दस्तूर का हिस्सा है, उनका मानना यह है कि इसमें ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाएगी।
دیکھیے پہلی عرض تو میری یہ ہے کہ بلا شبہ آئین بھی یہ کہتا ہے، لا آف دا لینڈ بھی یہی ہے کہ جو بھی مجرم ہے یا جو بھی جرم ہے اس کے خلاف کارروائی ہو۔ طے یہ کیا جانا چاہیے کہ وہ کون سے نکات تھے جن کی بنیاد کے اوپر جب پشاور کا سانحہ ہوا تو پاکستان آرمی، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کی میجر ساری کی ساری پولیٹیکل فورسز وہ کھڑے ہو کر آئیں اور انہوں نے کہا کہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے۔ کیوں سانپ سونگ گیا تھا مولانا صاحب اور ان کے سارے دوستوں کو اس زمانے میں؟ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ لوگ پاسچرنگ کر رہے ہیں، یہ پبلک پریشر ہے، ہمارے بچوں کا خون ہوا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ خاموش ہیں۔ ان سارے لوگوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اپالوجسٹ، پہلی بات۔ دوسری بات دیکھیے کہ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ اسپیشل قانون سازی کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے بھی ٹی ٹی پی طالبان پاکستان ہیں، تحریک طالبان پاکستان اور ان کے ساتھ افیلیٹڈ گروپ، یہ ایکسپینشنسٹ ہیں۔ ریاست پاکستان کے خلاف انہوں نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، اس لیے ان کے خلاف۔ باقی اگر کوئی کرمنل ہے، کوئی مرڈر کرتا ہے، کوئی لوگوں کا خون کر رہا ہے، لوگوں کو کسی کے خلاف اکسا رہا ہے، پاکستان کا آئین قانون کہتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، یہ رحمت اللہ کاکڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے میں جاننا چاہوں گی جو آج مولانا صاحب نے بات کی۔ کاکڑ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا ہمارے ملک کے اندر مذہب کے نام پر، شریعت کے نام پر اس ملک کے قانون کو، ریاست کو چیلنج نہیں کیا جا رہا؟ تو اس پر اعتراض کیا ہے؟ اگر مذہب یا فرقے کا نام ایڈ کر لیا بھی گیا ہے تو کیا مذہب کے نام پر دہشت گردی نہیں ہو رہی ملک کے اندر؟ سادیہ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں تمام لوگوں کے بلا امتیاز، چاہے وہ مذہب کا نام لے کے اس ملک میں رہ رہے ہیں یا جو اور طریقوں سے، ایون ہمارے جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ اس ملک کے ایک عام شہری کی حیثیت سے۔ لیکن بات مولانا صاحب کی ہے، جس طرح فیصل سبزواری بھائی نے ابھی بات کی ہے، اگر اس کو براڈر ایسپیکٹ میں دیکھا جائے تو مولانا صاحب یا جو آج آپ کو جتنی جماعتیں جماعت اسلامی کی صورت میں نظر آئیں یا جو ہمارے دوسری فقہ جعفریہ سے متعلق جماعتیں وہاں تشریف فرماتی یا اہل حدیث کے جو دوست وہاں تشریف فرماتے یا جمعیت علماء پاکستان کے دوست وہاں تشریف فرماتے، سب کا مطالبہ یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے اس کی نہ صرف یہ کہ مذمت ہم کرتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ دہشت گردی چاہے جس شکل میں بھی ہو وہ ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان سب کا وہ جو ہے بلا امتیاز ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کو یہ امتیازی قانون کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ جن چیزوں کا ذکر مولانا صاحب کر رہے ہیں وہ تو آئین کے اندر آلریڈی موجود ہے اور ان کے خلاف تو آلریڈی کارروائی ہونی چاہیے۔ آئین بھی یہ کہتا ہے، قانون بھی یہ کہتا ہے، اگر کوئی نہیں کر رہا تو وہ ان کی نااہلی ہے، لیکن یہ چیزیں موجود تو ہیں نا آئینی پاکستان کے اندر۔ یہ جو اسپیسیفک امینڈمنٹ ہوئی ہے اس پہ اگر اس بات کا اندراج ہے کہ جو بھی مذہب کے نام پہ تو اسٹیٹ کے خلاف کوئی بغاوت کرے گا یا بندوق اٹھائے گا تو کیا مذہب کے علاوہ جو قوتیں ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائے ہوئے ہیں، شہر کراچی عروس البلاد آپ دیکھ لیجئے، یہ امن کا گہوارہ تھا، بلوچستان کا چپا چپا امن کا گہوارہ تھا، خیبر پختونخوا امن کا گہوارہ تھا، ایون پنجاب میں پرامن حالات تھے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی ہو، چاہے وہ مذہب کا نام لے یا مذہب کے نام کے علاوہ ہو، اسٹیٹ کے خلاف جو بھی بغاوت کرے اس کو قانون کے ٹھیک ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کا جو موقف نظر آ رہا ہے، ایک تو الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کل ہی کہ جن لوگوں نے اس بل کے لیے ووٹ نہیں کیا انہوں نے منافقت کی ہے جو اس کی مخالفت میں، کیونکہ آپ لوگ کھل کے پارلیمنٹ میں بھی نہیں گئے، آپ نے ووٹنگ سے ابسٹین کیا، اور آج ایم کیو ایم کی طرف سے ان کی پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں قوم کو اور آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ کہ وہ ان کا حق ہے کہ وہ کسی کو بھی کرٹیسائز کریں ڈیموکریٹک طریقے سے، لیکن اوروں کو یہ پٹی پڑھانے والا کہ جو میری انٹرپریٹیشن ہے اس پہ چلو، یہ شاید خود ان کے اپنے اندر بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ خود متحدہ کے بعد جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے تو کولیگ ہیں، ہم پارلیمنٹ میں ساتھ ہی رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر جماعت جو ہے وہ دوسری جماعت کی رائے سے متفق ہو۔ تو الطاف بھائی کو یہ حق تو پہنچتا ہے، لیکن یہ حق تو نہیں پہنچتا
کہ ایسا کوئی الزام لگائیں جس کو پروف کرنا مشکل ہو. اب آپ یہ بتائیے کہ جب ہم لاقانونیت کی مذمت کرتے ہیں تو یہ ہم تفریق کی بات کرتے ہیں یا اتحاد کی بات کرتے ہیں, یا ہم جب یہ بات کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں فیصل سبزواری کی طرف جاؤں, آپ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے ایم کیو ایم نے مولانا عبدالعزیز کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہوتا رہا یہاں پہ اسلام آباد میں, ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ ری آرگنائز کر رہے ہیں خود کو, آپ کیا اس مطالبے کے حق میں ہیں؟ الطاف بھائی یا ایم کیو ایم کا اپنا سٹانس ہے. ہم نے کب کہا, ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی لاقانونیت کی طرف راغب ہو اس کو انصاف کی کٹہری میں لایا جائے. مولانا عبدالعزیز کی گرفتاری کے مطالبے کے حق میں ہیں آپ؟ مولانا عبدالعزیز صاحب ہو چاہے جو بھی ہو, اگر قانون یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون کے ٹریک سے ہٹ رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت رحمت اللہ کاکڑ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت, کیا ان کی گرفتاری عمل میں لانی چاہیے؟ متحدہ قومی موومنٹ کا مطالبہ صحیح ہے؟ اگر قانون یہ سمجھتا ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ جی ٹریک ہوئے ہیں تو کیوں نہیں ان کا وہ محاسبہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے, ہم نے یعنی کب ان کی وہ کی. ٹھیک ہے فیصل سبزواری صاحب, ایک بڑا اتحاد شروع میں اے پی سیز اور میٹنگز کے بعد ہمیں لگ رہا تھا کہ جس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ نے سب سے پہلے ملٹری کورٹس کی حمایت مخالفت کی اور کہا گیا کہ جی ہم تو ماضی میں بھی اس کا شکار رہے ہیں, نشانہ رہے ہیں, اس وجہ سے ہمیں اعتراضات ہیں, لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ بہت کھل کے اس کی حمایت میں آئی, اس کے حق میں ووٹ بھی دیا گیا. ابھی یہ جو ڈیوائیڈ اتنی زیادہ ایک ہمیں نظر آ رہی ہے, اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ جو سیاسی ہم آہنگی کی فضا اور اس بہت بڑے مقصد, اس بہت بڑے کاز کے لیے خصوصاً سانحہ پشاور کے بعد ہمیں نظر آئی, وہ بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے؟ کتنی عجیب بات ہے, جن لوگوں کی سیاست یا جن لوگوں کا اثر و رسوخ معاشرے کے ایک طبقے میں اس فساد کو جہاد بتانے میں گزرا ہو, جنہوں نے اپنا انفلوئنس اس فساد کو جہاد بتاتے ہوئے بنایا ہو, وہ ایک سانحہ پشاور کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے کہ آپ نے سارے کے سارے موقف سے دستبردار ہو جائیں گے, ہو ہی نہیں سکتا. ڈیوائیڈ ہے سوسائٹی میں, لیٹس ایڈمٹ دیٹ. ڈیوائیڈ ہے نا کہ پاکستان کی فوج کے سپاہیوں کی گردن کاٹ کے فٹ بال کھیلنے والوں کو ہیرو سمجھا جاتا رہا ہے. جمعیت علماء اسلام کے ایم این اے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب, اسامہ بن لادن کے پراؤڈلی وہ اپنے آپ کو باڈی گارڈ بتاتے تھے, ابھی بھی موجود ہے. تو یہ تو ہے نا ڈیوائڈ. رسپونڈ کروں گا اپنے بھائی. جی ضرور کیجیے گا آپ رحمت اللہ کاکڑ صاحب, بات مکمل ہو جائیں گی, میں آپ سے بالکل جواب دیتی ہوں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مرڈر کے تانے بانے آپ پوچھیں پاکستان پیپلز پارٹی سے یا بریگیڈیئر چیمہ سے یا کسی سے بھی پوچھیں, کیا وہاں اکوڑا سٹک کے مدد سے, اور ایک لمبی لسٹ ہے کہ جو وہاں پر تانے بانے ملتے رہے اور ملتے ہیں. ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے میجر مست گل کو لوگوں نے گلیوں میں پھرایا اور ان کے نام پہ چندے کیے, اور اس کے بعد چندوں کے نام کے اوپر جو کچھ بم دھماکے فیس کرنے پڑے. ریالٹی یہی ہے کہ اس ملک میں ڈیوائیڈ ہے. ریالٹی یہ ہے کہ آپ کی ریاست میں حکومتوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے ایک زمانے میں یہاں رائٹ ونگ کی ان سوچوں کی ترویج کی, اور یہ افریت اتنا بڑا بن گیا کہ اب یہ ریاست کو کھانے کے در پہ ہے. ریالٹی یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ آپ نے دنیا بھر میں اپنے آپ کو خواہ مخواہ اسلام کی مشاقت ثانیہ کا علم بردار کہتے ہوئے دنیا بھر کے ٹیررسٹ کو یہاں پر آماجگاہ دی. ریالٹی یہ ہے, صوفی محمد کو آپ برا کہتے ہیں, یہی جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی ان کے ساتھ مل کے لشکر بنا کے کیا نہیں جا رہے تھے افغانستان. ریالٹی یہ ہے کہ ہماری شارٹ ٹرم میموری ہے, ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں. اور دوسری ریالٹی یہ ہے, اس ملک میں کلیکٹو وزڈم کام کرے گا یا پریشر گروپس کام کریں گے. پارلیمنٹ نے ووٹ دیا ہے, مجھے اعتراض ہو سکتا ہے, بالکل آپ کے پاس سارا کا سارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, لیکن خدارا پشاور کے بچوں کا خون نہ بھولیں, چرچ میں جو بچے شہید ہوئے تھے ان کا خون نہ بھولیں, قصہ خانی کے بچوں کا, کراچی سے لے کر ملک بھر میں جہاں جہاں اس دہشت گردی کے نام کے اوپر بچوں کو شہید کیا گیا ان کا خون نہ بھولیں. جو ریاست پاکستان کے خلاف کھڑا ہو, جو مذہب فرقے عقیدے نظریے کے تحت پاکستان کے شہریوں کو اس بنیاد کے اوپر مار رہا ہو, پلاننگ کر رہا ہو, ان کی فنڈنگ کر رہا ہو, ان کو ٹریننگ دے رہا ہو, ان کو نظریاتی حمایت دے رہا ہو, ان کو پارلیمنٹ میں حمایت دے رہا ہو, ان کے خلاف کھڑے. ٹھیک ہے,
جی کاکر صاحب جو انہوں نے بات کی obviously ابھی اگر مدارس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے مدارس ریفارمز کی تب بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. گو کہ وزیر داخلہ بھی کہتے ہیں کہ 90% مدارس جو ہیں وہ بالکل صحیح کام کریں, جو شکایات ہیں وہ 10% کے حوالے سے ہیں. تو پھر جو جمعیت علماء اسلام کے خود کے مدارس ہیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہماری مذہبی جماعتیں خود کو کیوں نہیں پیش کرتی اور کیوں نہیں کہتی کہ ہاں اگر آپ لوگ اصلاحات کی بات کرتے ہیں بالکل ہمارے سے شروع کریں, یہاں سے آغاز کریں, دیکھ لیں کہ یہاں پر فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے, کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا, کیا تعلیم دی جا رہی ہے. یہ وفاق المدارس جو ہے وہ پورے پاکستان کے تمام دینی اداروں کا ایک یونین ہے. انہوں نے حکومت سے کیا چیز چھپایا ہوا ہے, آیا وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, آیا ان کے کوئی آڈٹس نہیں ہوتے, یا ان کا سلیبس جو ہے وہ کوئی چھپا ہوا ہے, کیا وہ اسٹیٹ کے خلاف ہے. جو بھائی ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ اس ملک کے اس کے ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے, اگر اپنا محاسبہ ہر شخص کرے تو اس ملک میں کتنی قوتیں ہیں جنہوں نے خود اس ملک کے وحدت کو پارا کرنے کے لیے مختلف ناموں سے اپنی موومنٹ شروع کی. کیا لوگ بھول گئے ہیں؟ کیا یہ جو آج لاقانونیت کا عالم ہے کہیں ابتدا تو خود انہوں نے اس سے نہیں کی ہے. ہم کسی پہ ایسا کوئی الزام نہیں لگاتے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اور ہم ان پہ الزام لگائیں, لیکن ہم سب اس بات کے متفق ضرور ہیں کہ اس ملک کی بقا کی خاطر, اس ملک کے وحدت کی خاطر ہمیں ایک صف میں کھڑا رہنا چاہیے. نہیں لیکن ایک صف میں کیسے کھڑے رہیں گے, مطلب ایک صف میں کیسے کھڑے رہیں گے کاکر صاحب, جب ابھی سے اختلاف نظر آنے لگا ہے, جب ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ جی ایک کوئی کہتا ہے کہ جی مذہب کا نام نہیں آنا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ ہمارے سیاسی کارکن نہ پکڑے جائیں, کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں اپنا خوف ہے اس کی پہلے ہمیں ایشورنس دی جائے. اگر کسی کو مذہب کے نام سے چڑ ہے یا مذہب ان کو چپتا ہے, ہم ان کو مجبور نہیں کرتے, بے شک وہ اپنی جو اسٹیٹس کو ہے اس میں رہیں, لیکن ہمیں یہ کہنے والے کہ جی آپ کیوں مذہب کا نام لیتے ہو, کیا پاکستان کا قیام خود اسلام کا مرہون منت نہیں ہے؟ کیا ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر تھے انہوں نے ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد نہیں رکھی, اس کے لیے اسٹرگل نہیں کی, اس کے لیے خود اس وقت کے انڈیا کے مسلمانوں نے قربانیاں نہیں دی کہ مسلمانوں الگ اسٹیٹ ہونی چاہیے؟ کیا ہمارا 73 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں یہ چیز واضح نہیں ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا, جس پہ خود ایم کیو ایم کے دوستوں کے سگنیچر ہیں, ان کی پارٹی ان کو انڈورس کر چکی ہے اور خود وہ اس پہ چلتے رہے. لیکن فیصل سبزواری صاحب یہ obviously اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک کا نام ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا دستور جو ہے وہ جو ہمارا آئین ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جی ہمارے مذہب کے خلاف ہو, اس کی روایات کے منافی جائے, پاسبل نہیں ہے. لیکن مذہب کے نام پر کیوں اتنا زیادہ ٹچی ہو جاتے ہیں لوگ؟ کیا مذہب کے نام پر ہمارے ہاں دہشت گردی نہیں ہوتی رہی ہے؟ کیا صوفی محمد حکیم اللہ محسود, بیت اللہ محسود یہ لوگ مذہب کے نام پر نہیں کرتے؟ ملا فضل اللہ نے نہیں کیا, فوج کے لیے نفرت نہیں پائی جاتی, انہیں شہید کر کے ان کے سروں سے فٹ بال نہیں کھیلا جاتا, پشاور کے بچوں کو شہید نہیں کیا گیا؟ کون اس بربریت کو جواز دے رہا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے کہ یہ فوج میں ہمارے اپنے بھائی اور بیٹے نہیں ہیں. یہ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے, لیکن فیصل سبزواری صاحب مذہب کے نام پر کیوں اتنا زیادہ لوگ ٹچی ہو رہے ہیں؟ جو آپ لوگوں کے حوالے سے موقف آتا ہے کہ شاید سیاسی کارکنان کو بچانے کے لیے کچھ اور چیزوں پر متحدہ قومی موومنٹ اگری کر سکتی تھی لیکن نہیں کیا, لسانیت اس میں ایڈ کیا جا سکتا تھا کہ یہ اگر تعصب ہے یا علاقائی تعصب یا جو قوم پرستوں کی طرف سے موومنٹ شروع ہوتی ہیں ان کو بھی ایڈ کر لیا جاتا, تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب یہ پریس کانفرنس بھی نہ کر رہے ہوتے, جماعت اسلامی کے بھی تحفظات نہ آتے, مذہبی جماعت میں سے کوئی اس طرح کی بات ہی نہ کرتا. مجھے جواب لے لیں دیجیے فیصل سبزواری صاحب سے, میں آپ کی طرف آتی ہوں. ضرور. میں تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں. پھر اگین میں یہ کہوں گا آپ ریالٹی بتائیں, پاکستان کیا مسلم اسٹیٹ بنا تھا یا پاکستان اسلامک اسٹیٹ بنا تھا؟ جس دارالعلوم دیوبند کو مولانا صاحب کی جماعت فالو کرتی ہے اس نے قائد اعظم کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا کہا تھا, کتنا مانتے تھے, کتنی سپورٹ کی پاکستان کو, جو کہتے ہیں کہ جناب نظریاتی مملکت. پاکستان تو اتنا خوبصورت ملک بنا تھا کہ جہاں ایک ہندو پہلا وزیر قانون تھا, جہاں ایک احمدی پہلا وزیر خارجہ تھا.
ہمارے بڑوں نے اپنی غلطیاں کر کے، کمپرومائزز کر کے، منافقت کر کے یہاں ایک ایسا ملک بنا دیا ہے کہ یہاں ہم اب کسی بھی ریلیجن مائنورٹی کو ہم یہاں فیس پہ لا ہی نہیں سکتے ہیں. یہ ہے ریالٹی اس ملک کی. دوسری بات آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب کہ جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر نسلی تعصب یا علاقائی تعصب یا لسانیت کی بنیاد پر جو دہشت گردی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی الفاظ ایڈ کر لیے جاتے تو پھر بحث کی گنجائش نہیں تھی، ہمارے کوئی تحفظات ہی نہیں ہونے تھے. اس بات کو جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں مختصر جو ہمارا فہم ہے جی، پاکستان آرمی کو ہم نے تو ڈکٹیٹ نہیں کیا نا، حکومت پاکستان کو ہم نے تو ڈکٹیٹ نہیں کیا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ آپ کے یہاں یہ دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں کڈنیپنگ پر رینسم کرتے ہوئے، اس لیے جو کرمنل ہیں اس کڈنیپنگ پر رینسم کرنے والے سے اس کی بیوہ سے جب تحقیقات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جناب مہران بیس کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کے فیسیلیٹیٹر بھی یہ تھے، یعنی وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے. عاشورہ میں جو بلاک ہوا ہمارے فقہ جعفریہ کے بھائیوں کو مارا گیا اس کے ہینڈلر وہ تھے، یعنی سیکٹیرین ٹیررزم کر رہے ہیں اور اسامہ بن لادن کی بیویوں کو بھی بلا کے یہاں پر رکھ رہے تھے کراچی شہر میں. یہ ہے ان کا پروفائل اور یہ ان کی ریالٹی. اور جماعت اسلامی القاعدہ